खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नादरीन को बहुत बहुत सलाम। नादरीन, खुदावंद यीशु मसीह में मैं पुरुमीद हूँ कि आप सब सेहतमंद, तवाना और तंदुरुस्त होंगे और खुदावंद ताला अपने फजल व करम के सबब से हमेशा आपको ऐसा ही रखे। मुकाशफा की तफसीर के साथ आपका खादिम पास्टर पतरस सदीक बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्केटोलॉजी यानी मसीही इल्मुल आखरत, मसीही इल्म अलाहियात के जामे यानी बड़े मज़ामीन में से एक मज़मून है। इस मज़मून में हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं, जिसमें क़यामत, हिसाब व किताब और खुदावंद यीशु मसीह की आमद और आखिरी अदालत और मुक़द्दसों का अजर। तो नाज़रीन, बाइबल मुक़द्दस में कुछ कुतुब और बहुत से अबवाब और बहुत सारी आयात और बहुत सारे अल्फाज मौजूद हैं जो ज़माना-ए आखिरत से पर्दा हटाते हैं, लेकिन फिल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से जान सकें। तो अगर आप बाकायदगी के साथ PMI TV देख रहे हैं और फिर मुकाशफा की तफसीर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको याद होगा कि अब तक हमने मुकाशफा की किताब में से पहला बाब जो है वो मुकम्मल तौर पर हमने सीख लिया है और आगे हम दूसरे बाब की 13वीं आयत मुक़द्दसा तक बड़ी तफसील के साथ सीख चुके हैं। और ये भी बताता चलूँ कि दूसरे बाब में हमने जो है कलीसियाओं के बारे में सीखना शुरू किया है। दूसरे और तीसरे बाब के अंदर 7 कलीसियाओं का तज़किरा है और अब तक हम बड़ी तफसील के साथ इफिसस की कलीसिया के ताल्लुक़ से और फिर सुमरना की कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख चुके हैं और अब हम पेरगमन के कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। और आज मैं आपके लिए 14वीं आयत मुक़द्दसा एक बार फिर पढ़ूंगा। लिखा है, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज़ लोग बालाम की तालीम को मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज़ रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं और हरामकारी करें। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बाइस हो। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदा, हम तेरे नहायत शुक्रगुज़ार हैं इस कीमती घड़ी के लिए जो तूने अपने ख़ास फजल के तहत हमें अता की है। तेरा नाम मुबारक हो, तूने ज़िंदा रखा है। ए खुदावन, तूने अपना कलाम दिया है ताकि हम दिल लगाकर इस पे गौर करें, समझें और हयात अब्दी हासिल करें। मैं दुआ करता हूँ जो इस वक्त तेरा कलाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन सबको बड़ी बरकत दे। अगर इनमें से कोई किसी भी तरह से कमज़ोर है, बीमार है, परेशान है, गमज़दा है, तो यीशु के कदूस नाम के सबब से शिफा पा जाए और आज़ाद हो जाए, ताकि वो आज़ाद होकर तेरा पाक कलाम सुने और बरकत पाए, मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, जैसा मैंने अभी बताया कि दूसरे बाब के अंदर हमने अब तक 2 कलीसियाओं के ताल्लुक़ से यानी इफिसस और सुमरना की कलीसिया के ताल्लुक़ से बड़ी तफसील के साथ सीख लिया है। और मैंने कोशिश की कि आयत बाय आयत और लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो आपके सामने उन हक़ाइक़ को, उन बातों को बयान करूं जिनका ताल्लुक़ हमारी रूहानी ज़िंदगी के साथ है और जिसका ताल्लुक़ उस वक़्त उन कलीसियाओं के साथ था। और मैं इख्तिसार के साथ बताना चाहता हूँ कि हम
انہی 7 کلیسیاؤں کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے پہلے باب میں سیکھا تھا کہ ایشیا کوچک میں 7 کلیسیاں اس زمانہ میں جو موجود تھیں ان کو نمائندگی دی گئی تاکہ آئندہ زمانوں کے لیے وہ ایک ماڈل بنے، ایک نمونہ بنے، اور جو خوبیاں اور خامیاں ان کلیسیوں کے اندر موجود تھی خداوند یسوع مسیح نے ان کو نمایاں کیا، اور جو ان کی خوبیاں تھیں ان کو سراہا، اور جو کوتاہیاں تھیں ان کو چھوڑنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے انہیں تلقین کی اور توبہ کے لیے قائل اور مائل کیا۔ تو اب تک ہم نے تفصیل کے ساتھ 2 کلیسیاؤں کے تعلق سے سیکھا ہے، اور اب ہم تیسری کلیسیا یعنی پرگمن کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا بڑی ہی تفصیل کے ساتھ میں نے اس کلیسیا کے تعلق سے اس کا پس منظر، اس کا جغرافیہ اور یہ لفظ پرگمن جو ہے اس کا مطلب کیا ہے میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا، اور 2 میں نے آپ کو بتائے تھے۔ شادی کرنا پرگمن کا مطلب ہے، یا پارچمنٹ چرمی پیپر جس پہ لکھا جاتا تھا، کیونکہ وہ اس شہر میں چرمی پیپر جو ہے وہ بنایا جاتا تھا یا تیار ہوتا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرگمن کا جو مطلب ہے وہ چرمی پیپر ہے، یا اس کا مطلب شادی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک سمجھوتا کرنے والی کلیسیا جانی جاتی تھی۔ روحانی اعتبار سے اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ اس نے یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ دیگر بہت ساری باتوں کے ساتھ اپنے تعلقات، ناتا اور رشتہ جوڑ رکھا تھا جو خدا کے کلام کے منافی تھا۔ تو ہم نے 13ویں آیت مقدسہ تک بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھا، اور آج ہم نے 14ویں آیت مقدسہ پڑھی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے سابقہ جو پیغامات ہیں میں نے اس میں بلعام کے تعلق سے آپ کے سامنے جو ہے اختصار کے ساتھ بیان کیا تھا، اور آج ہم مزید جو ہے وہ اسی تعلق سے سیکھیں گے 14ویں آیت مقدسہ میں سے۔ تو ناظرین، حقیقتاً یہ ساری کہانی جو ہے وہ گنتی کی کتاب 22ویں باب سے لے کر 31ویں باب تک ہمیں ملتی ہے، اور اگر آپ تفصیل کے ساتھ ان سارے واقعات کو پڑھیں، ان ساری باتوں کا مطالعہ کریں، تو آپ اس ساری کہانی سے، سارے پس منظر سے گہری واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ریگولر بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل کا ایک سفر تھا مصر سے ملک کنعان تک کا۔ اس دوران ان کا واسطہ بہت ساری قوموں سے پڑا، بہت ساری امتوں سے پڑا، مخالف خدا لوگوں سے ان کا واسطہ پڑا، خدا ان کی مدد کرتا رہا۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے گنتی کی کتاب کے 22ویں باب کے اندر کہ اپنے اسی سفر کے دوران وہ ملک مواب میں جو ہے آ پہنچے، اور وہیں پہ انہوں نے ڈیرے لگا لیے، اور ایک بہت بڑا گروہ، ایک بہت بڑا لشکر اس سرزمین پہ آ بسا، جس سے خوفزدہ ہو کر بلق بادشاہ نے جنگ لڑنے کی بجائے تلوار اور نیزہ اور برچھی یعنی فوج کو استعمال کرنے کی بجائے اس نے اس کا ایک آسان حل ڈھونڈا۔ حل یہ تھا کہ اس زمانے میں بلعام نامی ایک شخص، جس کو مقدس کتاب میں نبی بھی کہا گیا ہے، بلق بادشاہ نے اپنے اعلیٰ عہدہ داران اس کے پاس بھیجے کہ بلعام کو اس بات کے لیے مائل کیا جائے کہ وہ امت جو ان کی سرزمین پہ قابض ہو گئی ہے، بلعام ان پہ لعنت کرے، تاکہ بغیر جنگ اور لڑائی کے یہ فتح جو ہے وہ ہم جیت لیں۔ تو ناظرین،
آپ کو یاد ہوگا بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ جب یہ وفد، یہ ڈیلیگیشن بالام کے پاس پہنچا تو ہم یہ بات جان سکتے ہیں کہ بالام بخوبی جانتا تھا کہ وہ قوم بنی اسرائیل ہے، کیونکہ اگر راہب یریحو میں بیٹھ کر یہ اعتراف کر سکتی ہے کہ ہم تک یہ خبر پہنچ گئی ہے کہ تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کس طرح سے خدا نے فرعون کو شکست دی ہے، تو بالام چونکہ خدا کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، تو کیا اس کو معلوم نہیں تھا وہ جو قوم آئی ہے وہ کون سی قوم ہے؟ لیکن وہ آزمائش میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ تم بالام کو قائل کرو، میں اسے اعلیٰ عہدے پہ فائز کر سکتا ہوں، اور وہ جس طرح کی مراد چاہے، جس طرح کی سہولیات ڈیمانڈ کرے گا میں اسے دوں گا۔ تو اس نے اس وفد کو کہا کہ ٹھہر جاؤ، میں اس وقت تک کچھ بھی نہیں کہہ سکتا جب تک میں پہلے خدا سے پوچھ نہ لوں۔ میں سمجھتا ہوں ہر راست باز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسے اس بات کے لیے قطعی طور پر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے ایسا کیا۔ جب وہ رات بھر دعا کرتا رہا تو اس نے اس ڈیلیگیشن کو، اس گروہ کو، عہدہ داران کو یہ جواب دیا کہ خدا نے مجھے تمہارے ساتھ جانے سے منع کیا ہے۔ لیکن زیادہ وقت نہیں بیتا تھا کہ بلق بادشاہ نے پہلے سے بھی زیادہ لوگ بھیجے اور زیادہ عہدہ داران بھیجے، اور اس کے ساتھ ساتھ بالام کو پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑی بڑی آفرز کی گئیں۔ اس نے دوبارہ وہی قدم اٹھایا۔ وہ بظاہر یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ خدا کے ساتھ بڑا ہی وفادار ہے، اور خدا کے حکم کے بغیر تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا وہ۔ تو ہم نے سیکھا ہوا ہے، جانتے ہیں کہ پھر وہ دعا کرنے گیا تو خدا نے اسے کہا کہ تو ان کے ساتھ جا، اور جو کچھ میں تجھے کہوں تو وہی وہاں پہ کہے گا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اس نے اس ڈیلیگیشن کو، وفد کو بھیج دیا، اور بعد میں وہ ایک گدی پر سوار ہو گیا، اور راستے میں جب وہ جا رہا تھا تو گدی جو ہے وہ یکدم اپنے راستے سے ہٹ گئی، ایک دیوار کے ساتھ پچک گئی۔ اس پر بالام کو بڑا غصہ آیا، اس نے گدی کو مارا، پھر اس نے راستے پہ ڈالا، پھر ایسا ہوا تو بالآخر خدا تعالیٰ نے اس گدی کی زبان کھول دی، اور اس نے انسان کی طرح بول کر کہا کہ تو مجھے کیوں مار رہا ہے، میں نے کیا خطا کی ہے؟ تو یہ جو نبی، پیغمبر، رسول، غیب بین، غیب دان بنا پھرتا ہے، اتنا اندھا ہو گیا کہ اس نے یہ سوچا نہیں کہ بے زبان مجھ سے کلام کر رہی ہے تو اسے ایسے بول رہا ہے جیسے انسانوں سے کلام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو مجھے کیوں بار بار گرا رہی ہے؟ تو پھر آگے ہمیں خدا کے کلام کے اندر ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کی آنکھیں کھول دی، اور ایک فرشتہ تلوار لے کر کھڑا تھا، اور اس سے یاد دلایا گیا کہ اس کی نیت، ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے یہ بات یاد دلائی گئی، اس پہ یہ ظاہر کیا گیا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تاہم اسے دوبارہ سے جانے کی اجازت مل گئی۔ جب وہاں پہ پہنچا تو چونکہ یہ بنی اسرائیل کی قربانیوں سے واقف تھا، اس نے بلق بادشاہ کو لعنت کرنے کے لیے طریقہ کار بتائے۔ اس نے کہا مجھے اونچی جگہوں پہ لے جاؤ، وہاں پہ اس نے مذبح بنائے اور قربانیاں چڑھائیں، اور جب یہ تیار کھڑا تھا، جب یہ چاہ رہا تھا کہ ان پہ لعنت ڈالے، تو اس کے منہ سے برکت کے الفاظ نکلنا شروع ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے برکت کے الفاظ ادا کیے۔
بلک بادشاہ نے اسے واپس بلا لیا. پھر دوسری جگہ پہ یہی جو ہے سارا عمل دہرایا گیا. پھر تیسری جگہ پہ یہی عمل دہرایا گیا. لیکن ہر دفعہ یہ بنی اسرائیل کو برکت ہی دیتا رہا. اور یاد رکھیے یہ اس کی خواہش کے مطابق نہیں تھا، ارادے کے مطابق نہیں تھا، نیت کے مطابق نہیں تھا. وہ دل ہی دل میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ بڑے عہدوں سے، وہ بڑی عزت سے، بڑی مراد سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ بادشاہ کی خواہش کے مطابق وہ کلام نہیں کر رہا. لیکن اس نے ان ساری باتوں پہ پردہ ڈالے رکھا اور بادشاہ سے کہا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں وہی بات کروں گا جو خداوند تعالیٰ مجھے بات کہے گا. حالانکہ یہ مکاری، جھوٹ اور دغا تھا. یہ اپنے دغے پہ، اپنے جھوٹ پہ پردہ ڈال رہا تھا. اس کی نیت بھی یہی تھی کہ یہ بنی اسرائیل پہ کسی طریقے سے لعنت کرے اور بادشاہ سے بڑا عہدہ، بڑی عزت، بڑا وقار اور بڑا روپیہ پیسہ، سونا چاندی حاصل کر سکے. لیکن خداوند تعالیٰ جس نے انسان کے منہ کو تخلیق کیا ہے، زبان کو تخلیق کیا ہے، الفاظ کو تخلیق کیا ہے، اس نے پوری طرح سے اسے اپنی گرپ میں لیا ہوا تھا. یہ خداوند کے ہاتھوں میں تھا اور اپنی مرضی سے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. خداوند تعالیٰ نے اس کے منہ سے برکت کے الفاظ جو ہے وہ نکلوائے. وقت نہیں کہ میں تفصیل کے ساتھ پڑھوں، ہم وہ الفاظ پڑھ کر حیران ہو جاتے ہیں. اور کتنی ہی ایمان افروز بات ہے کہ اسرائیل کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے دشمن ان کے خلاف کتنی بڑی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اور خود یہ جھوٹا نبی جو انعامات، خرافات اور اعزازات کی خاطر یہاں پر آیا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل پر کوئی افسون نہیں چلتا، کوئی جادو اس پہ اثر نہیں کرتا. وہ شیرنی کی طرح ہے، وہ شیر کی مانند ہے، وہ طاقتور ہے، وہ اس پودے کی مانند ہے جو مرجھاتا نہیں ہے، وہ خرمے کے درخت کی مانند ہے. اور اتنے اتنے بڑے الفاظ، اتنی اتنی بڑی برکات جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کی زبان سے خدا نے نکلوائے. اور نتیجتاً یہ شخص بلک کی نگاہ میں ناکام ہو گیا. اس نے بڑی سختی کے ساتھ اور بڑے غصے کے ساتھ بالام کے لیے یہ الفاظ ادا کیے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ تجھے بڑا عہدہ دوں گا، وزیر خزانہ بناؤں گا اور بڑے عہدے پہ فائز کروں گا، لیکن تیرے خدا نے تجھے محروم کر دیا ہے اور اب تو کسی بھی عہدے پہ فائز نہیں ہو سکتا. اب تو جیسے آیا ہے ویسا کا ویسا ہی واپس چلا جا، تو اس لائق نہیں ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ بالام جو ہے وہاں سے ناکام لوٹا. نہ بلک کی خواہش پوری ہوئی اور نہ بالام کی خواہش پوری ہوئی. اس طرح سے دونوں ناکام رہے. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہودی، بنی اسرائیل، خدا کے لوگ جو خداون کے تحفظ میں تھے اور خداون نے انہیں اپنی امان میں لے رکھا تھا، خدا کا تحفظ ان کے ساتھ تھا اور کوئی جادو، کوئی افسون، کوئی چیز ان پہ اثر نہ کر سکی. اس نے اگرچہ دل سے چاہا ہوگا کہ اے کاش میں لعنت کر کے بڑا انعام حاصل کروں، لیکن اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی. سو میں معلوم ہوتا ہے جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے جو بالام کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک زمانہ تھا جب خدا نے اس سے برکت دی، جب خدا نے اسے بلایا، جب خدا نے اس سے اپنی خدمت عطا کی
اور جب خدا نے اس کو بڑی برکت دے کر لوگوں کی خدمت کے لیے مخصوص کیا، مامور کیا، اور لوگ اس کے وسیلے سے شفا پاتے ہوں گے، برکت پاتے ہوں گے، اور یہ لوگوں کو برکت دیتا ہوگا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لالچ، طمع، روپیہ پیسہ، عزت، وقار اور معیار اس کے دل و جان میں اس قدر گھس گئے کہ وہ وقت آیا کہ یہ شخص روحانی اعتبار سے اندھا ہو گیا۔ اور جب اسے یہ پیغام ملا کہ ایک قوم بسی ہے، ٹڈی دل کی طرح ہمارے ملک میں بسی ہے، بیل کی طرح وہ ہمارے ملک کو چٹ کر جائیں گے جیسے بیل گھاس چٹ کر جاتا ہے، تو اسے یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ قطعی طور پر ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دل پورے طرح سے لالچ کے تالاب میں ڈوب چکا تھا، اور اس نے کمپرومائز کیا، سمجھوتا کیا، بت پرست بادشاہ کے ساتھ، ناپاک ارادوں کے ساتھ، ناپاک لوگوں کے ساتھ، اپنی ذاتی خواہش کی خاطر اس نے خدا کے کلام کو، خدا کی قوم کو، خدا کی امت کو پیچھے چھوڑا اور ان پر لعنت کرنے کے لیے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جس پر یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اس طرح سے ہمیں اس کہانی کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے یہ نبی کہلانے والا شخص، اور دور دراز تک اس کی شہرت پھیلی ہوئی تھی، بنی اسرائیل بھی یہ بات غالباً جانتے ہوں گے کہ بلان نامی ایک شخص ہے جو نبی کہلاتا ہے، جس کو خدا نے مکاشفات دے رکھے ہیں، جس کو خدا تعالیٰ نے اپنا علم دے رکھا ہے، اور روشنی دے رکھی ہے، نور دے رکھا ہے، اور وہ خداوند کی خدمت کر رہا ہے۔ ہمیں وہ سورسز تو نہیں ملتے کہ کس طرح سے اس نے خدا کو پہچانا، اس کے عرفان کی کیا وجہ تھی، تاہم ایک بات ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ ملتی ہے کہ کم از کم کوئی ایک زمانہ تھا جب اس سے خدا کا عرفان ملا، خدا کی پہچان ملی، اور یہ خداوند کے لیے خدمت کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا، وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ لالچ، روپیہ پیسہ اور جسمانی خواہشوں نے اس پہ غلبہ ڈال لیا، اور یہ در پردہ ایسے کاموں کے لیے بھی تیار ہو گیا جو خدا کے خلاف تھے، روحانیت کے خلاف تھے، راست بازی کے خلاف تھے۔ اور ایک تصویر ابھی ہم نے دیکھی کہ یہ کہ ایسے سفر پہ روانہ ہوا جس پہ اسے ہرگز نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر یہ خداوند کا سچا بندہ تھا، اگر یہ سچ مچ نبی تھا، اگر یہ خداوند سے محبت رکھتا تھا، تو اسے بڑے صاف اور شفاف الفاظ میں پہلے ہی دفعہ ان کو واپس لوٹا کر کہنا چاہیے تھا کہ دوبارہ میری طرف نہیں آنا، چونکہ وہ خداوند کی قوم ہے، اور میں کون ہوتا ہوں میں ان پر لعنت کروں۔ لیکن اس نے جسارت کی، جرت کی، اور دعا مانگنے کے لیے چلا گیا، اور اس کے دل کے اندر یہ ساری باتیں انگڑائیاں لے رہی تھی، لالچ کے طوفان اٹھ رہے تھے کہ اے کاش کوئی راستہ نکل آئے جس سے میں فی الفور سرفراز ہو جاؤں، میرے پاس مراد آ جائیں، بنگلہ آ جائے، گاڑیاں آ جائیں، اور میں امیر کبیر بن جاؤں۔ لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ آگے کیا ہوا، بالآخر اس جھوٹے نبی کا انجام کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔